सच से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। याद रखें कि सच बोलना बहादुर लोगों का काम है। बुज़दिल आदमी हालातों वाक़यात से फरार इख्तियार करता है और झूठ से काम लेता है। और जो सच बोलता है उसका दिल पाक और साफ होता है। आजिज़ इंकसारी अच्छे और साफ की वजह से वो एक मुअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त शख्स तस्वुर किया जाता है। देखा गया है कि अगर सच बोलने वाले की ख्वाहिश बुरे काम की तरफ हो तो उसे हमेशा ये ख्याल रहेगा कि अगर कहीं मुझसे कोई शख्स पूछ बैठे तो मुझे सच ही बोलना पड़ेगा, इसलिए बुरा ख्याल आते ही वो उस बुरे काम से बाज आ जाएगा। बिल्कुल, लिहाजा हमें हमेशा सच बोलने की आदत पैदा करनी चाहिए। आज की अच्छी बात है, सच बोलना सीखें, इसी से आगाज करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको। जी हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। चूंकि हमारे प्रोग्राम का आगाज हो चुका, आज भी आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर आए हैं। आज हम पानी की कमी अगर जिस्म में होती है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे बचा जा सकता है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ हम एक और बड़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक आज लेकर आए हैं। हम बात करेंगे कि हसद क्या होता है और हसद होता क्या है एक्चुअली, और हसद कौन लोग हसद करते हैं और हसद से कैसे बचा जा सकता है। इक़साम है हसद की, बिल्कुल, और सदका किस तरीके से बचा सकता है बहुत सी बलाओं से। तो आज हम अपने शो में बेसिकली बात करेंगे हसद और सदके पे। लेकिन सबसे पहले कहां जाएंगे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ हैं, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। भट्टी साहब, क्या खबरें आज की? गुड मॉर्निंग जमील स्किरा साहब। आज की हमारी टॉप जो स्टोरी है वो ओगरा स्कैंडल से मुतल्लिक है, जो कि 2012 में मंजर आम पर आया था और नैब ने यह दावा किया था कि ओगरा स्कैंडल जो कि 3 बुनियादी इशूज़ पर मुश्तमिल था, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर कहा गया था कि कौमी ख़जाने को 82 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम को नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिक्लेयर करना, गैस चोरी जिसको हम UFG जिसे कहा जाता है ना, अनअकाउंटेड फॉर गैस, उसकी शरह में 5% से 7% इजाफा करना, और उसके साथ गैर कानूनी तौर के ऊपर CNG स्टेशन की रिसाइटमेंट और लाइसेंस का इजरा का मामला था। नैब का दावा उस वक्त ये था कि इस स्कैंडल के नतीजे में 82 रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। ताहम जब इसकी तहकीकात फाइनल स्टेज पर पहुंची तो कहा गया कि स्कैंडल का हुजम 82 अरब से कम होकर 44 अरब 50 करोड़ रुपए तक रह गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट उस वक्त मामला ये हुआ कि जब नैब ने 1 नवंबर 2013 को इसकी तहकीकात मुकम्मल की और 6 नवंबर 2013 को एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में इस रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई, और उस वक्त इस रेफरेंस की शक्ल बहुत मुख्तलिफ थी, जिसके भी हम तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हुआ कि तहकीकात मुकम्मल हुई, नैब ने रेफरेंस दायर किया, साबिक चेयरमैन ओगरा तोकीर सादिक, मेंबर्स और कुछ और शख्सियात के नाम इनमें शामिल करके रेफरेंस दायर किया गया। उसके बाद जो नैब का प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस था, इस्तगासा के गवाह थे, जो कि ओगरा के चीफ ऑडिट ऑफिसर हैं एहसानुल हक अलवी, उन्होंने रिसेंटली एहतसाब अदालत में जब इस स्कैंडल का ट्रायल जारी है और फाइनल स्टेज पर ट्रायल पहुंच चुका है, उन्होंने अपने जो बयान कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया है, उन्होंने इस बात की नफ़ी कर दी है कि जो उनसे मंसूब किया गया था ये बयान के कौमी ख़जाने को UFG की शरह तब्दील करने के नतीजे में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर लिखा है, ये कोर्ट डॉक्यूमेंट हमें मौसूल हुए, जिसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन इस्तगासा के गवाह ने ये कहा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये कभी बयान नहीं दिया कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैंने एक इम्पैक्ट की बात जरूर की थी कि इस इक़दाम के नतीजे का इम्पैक्ट क्या था, लेकिन कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक मैंने कोई बात नहीं की, कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, और ना ही मुख्तलिफ जो इस फैसले से मुतल्लिक जो इजलास मुनक्किद हुए, ना ही मैंने कोई उसकी दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से छुपाई। इस प्रोसिक्यूशन विटनेस इस बयान के बाद ओगरा स्कैंडल का जो नैब का स्टैंस था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है इस इक़दाम के नतीजे में, और अब देखना ये होगा कि अब ट्रायल फिल वक्त आगे जारी है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ मजीद मौसूल हुए, उसके अंदर ये लगता है कि जो सुहेल भट्टी साहब, लेकिन जो नैब के गवाह एहसानुल हक अलवी हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो पहले तो नैब के हक में गवाही देने पर तैयार थे, तो अब क्यों नहीं है वो तैयार गवाही देने पर? क्या कोई अंदरूनी कहानी भी है जो सामने आई? खिरा साहब, उन्होंने वो गवाही अभी भी देने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया, चूंकि जो सबसे बड़ी बात की जा रही थी कि UFG की शरह में इजाफा किया गया। उन्होंने कहा इजाफा अगर किया गया तो, लेकिन गैस उस वक्त महंगी 2009-10 के फैसले के नतीजे में गैस के निर्खों में इजाफा नहीं हुआ था, लिहाजा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का उनके मुताबिक उन्होंने कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया।
یہ دو جو بڑے معاملے تھے یہ تو ان کے بیان کے بعد نمٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن تیسرا جو بڑا معاملہ تھا جو کہ سپرنٹ انرجی سے متعلق جڑا ہوا تھا, جو کہ سی این جی اسٹیشنز کی غیر قانونی طور کے اوپر منتقلی کا معاملہ تھا. یہ سپرنٹ انرجی کمپنی تھی جی ایس گروپ کی, علی جنگیر صدیقی صاحب کی, جو کہ سابق سفیر رہے ہیں امریکہ کے اندر, اور میوی صدیقی اینڈ فاؤنڈیشن سے متعلق وہ اس کمپنی کے بینیفیشری تھے, اور اس وقت سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فواز انفاذ صاحب اس کمپنی کے امپلائی تھے. اس کمپنی نے فیک این او سیز کے اوپر سی این جی اسٹیشنز کی ریسائٹمنٹ کروائی. ایف آئی اے نے بھی اس وقت ایف آئی آر کا اندراج کیا تھا, اور نیب نے اپنے ریفرنس لکھا تھا کہ اس کمپنی کے معاملات کو ہم نے مزید شامل تفتیش کر کے ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. لیکن ایس سی سی پی نے آ کے ان کو ریسکو کیا, جو ہمیں سرکاری دستاویز موصول ہوئی, اور کچھ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ایس سی سی پی کے افسران نے نیب میں ایک فیک رپورٹ جمع کروائی. اس فیک رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو معروف بزنس مین ہے عقیل کریم ڈیڈی, ان کا نام اس میں شامل کیا گیا, اور حیران کن طور کے اوپر یہی معاملہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں پہنچا, اور ایس سی سی پی نے ایک بیان حلفی جمع کروایا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ جعلی ہے. لیکن اس جعلی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر پورے جو اوگرا کا جو ریفرنس تھا اس کو ایس سی سی پی نے بری طریقے سے متاثر کیا, اور ایسے افسران کا نام جی آئی ٹی کی رپورٹ وہ جو پاناما سکینڈل پر بنائی گئی تھی, چودھری شوگر ملز کے جو انکوائری تھی منی لانڈرنگ سے متعلق, جو افسران بند کرنے میں ملوث تھے ان کی یہاں پر بھی نشاندہی کی گئی تھی. لیکن حیران کن طور کے اوپر ایس سی سی پی کے ایسے افسران کے خلاف تاحال کارروائی نہیں کی گئی. لیکن اب جو اوگرا کے چیف آڈیٹ آفیسر کا بیان جمع ہو گیا ہے, اس سے اب نیب کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ قومی خزانے کو پہنچنے والا نقصان احسان الحق الوی کے بیان کے بعد جو ہے وہ نیب کی مشکلات بڑی ہیں, کیونکہ 44 ارب جو آپ اپڈیٹ کریں اوگرا سکینڈل میں قومی خزانے کو نقصان پہنچنے سے متعلق یہ نیب کو بڑا جھٹکا ہے. بھٹی صاحب نیکسٹ کیا خبر ہے؟ جی دعا, دوسری ہماری خبر یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف عدالتوں کے اندر جو مقدمات زیر التوا ہیں ان کے نتیجے میں ان کو سالوں تک بلکہ کئی دہائیوں تک وہ انصاف کے منتظر رہتے ہیں. اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر اصلاحات لانی چاہیے, اس کے اندر بہتری لانی چاہیے, تاکہ جو کئی سالوں تک مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت رہتے ہیں انہیں نمٹایا جا سکے اور عدالتوں میں مقدمات لٹک نہ سکیں. اس سلسلے کے اندر لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ایک بنیادی ٹاسک یہ ہے کہ وہ اصلاحات لے کے آئے, وفاقی حکومت کو مختلف ریکمنڈیشن ارسال کرے, اور وزارت قانون اس حوالے سے کوئی اپنے اقدامات کرے. پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا, بہت سے ارکان پارلیمنٹ کو بھی اس حوالے سے شکایات تھی کہ سالوں کئی دہائیوں تک کیسز لٹکے رہتے ہیں, اس کو حل کیسے کرنا ہے. تو وزارت قانون سے یہ رپورٹ طلب کی گئی کہ آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے ساتھ 4 پروونشل ہائی کورٹس اور ایک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کتنے مقدمات پینڈنگ ہیں, لوور کورٹس کے اندر کتنے مقدمات پینڈنگ ہیں. ہمیں جو سرکاری دستاویز موصول ہوئی ہیں اب یہ سن کر حیران ہوں گی کہ وزارت قانون نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور وزارت قانون نے یہ موقف اپنایا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹس اور لوور کورٹس میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس کے بعد رجوع کیا گیا لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان سے. لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان جو پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اندر اصلاحات لانے کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس کا بنیادی مطمع نظر یہی ہے کہ ہم جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, انصاف کا سسٹم ہے, اس کو ہم بہتر کریں, سپیڈی انصاف ہونا چاہیے. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے, اور ان کے پاس بھی ایسا کوئی ڈیٹا نہیں تھا جو کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکے. وزارت قانون نے مختلف ہائی کورٹ سے رجوع کی, سندھ اور پشاور ہائی کورٹ سے جو ڈیٹا انہیں موصول ہوا وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جمع کروا کے اپنی رپورٹ جمع کروائی, اور کہا کہ مزید ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. وہ وزارت قانون جس کا بنیادی ٹاسک یہ ہے کہ اس نے لیکن سہیل بھٹی صاحب کیا وجہ ہے, ڈیٹا اکٹھا کیوں نہیں ہو سکا, ہاتھ کھڑے کیوں کر دیے گئے, کیا سمجھا جائے کہ وزارت قانون ڈیٹا اکٹھا کرنے میں ناکام ہوئی ہے, یا متعلقہ حکام کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا؟ جمیل سکورہ, یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی. ہم نے کوشش کی اور ایک ہم نے فگرز حاصل کر لی جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 39,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں, ہماری 5 ہائی کورٹس کے اندر 3 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں, اور لوور کورٹس کی ہم بات کریں تو وہاں پر 20 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو اتنے حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن وزارت قانون و انصاف اور لا اینڈ جسٹس کمیشن وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ اگر مقدمات کئی دہائیوں تک لٹکے رہتے ہیں تو انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں, کیا قانونی اصلاحات لائی جا رہی ہیں کہ مقدمات جلد نمٹائے جائیں. لیکن ان سرکاری دستاویز کے اندر ایک اور بڑی الارمنگ سچویشن ہمارے سامنے آئی کہ جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں وہاں پر ایک سنگل بینچ کے سامنے یومیہ بنیادوں کے اوپر اوسطاً
70 से 140 केसेस समाअत के लिए ठीक है सुहेल भट्टी साहब, ये दो अहम मामलात थे जिन पर आपने तफसीलन हमें आगाह किया। और अभी रुख करते हैं हमारे रिपोर्टर्स का। पीएसएल की भी बात करेंगे और शहरों के बड़े मसाइल की भी बात करेंगे। कराची से फयाज यूनुस हैं, हैदराबाद से शिराज भट्टी और पेशावर से ज़ीशान काका खेल। तो क्यों ना सबसे पहले बात की जाए पीएसएल की। जी हाँ, और फयाज आपकी तरफ आएंगे, अपडेट कीजिएगा, क्या 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 हल्ला गुल्ला चल रहा है कराची में पीएसएल को लेकर। देखिए बिल्कुल कराची में काफ़ी अरसे के बाद खुशियां आई हैं और पीएसएल का जो जुनून है अपने अरूज पर पहुंच। कल कराची के शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। एक मरतबा फिर कराची के शहरियों को अच्छा मैच देखने को मिला। कर हमने देखा कि कराची की जो क्वेटा की टीम है बिल्कुल आखिरी ओवर में शेन वॉस्टन की अच्छी बॉलिंग की वजह से पेशावर ज़ल्मी को हराने के बाद जीती नेशनल स्टेडियम। बहुत अरसे के बाद उसमें जो है 35,000 के करीब जो है शायकीन क्रिकेट ने लास्ट मैच देखा। कराची के शहरी कहते हैं कि काफ़ी अरसों के बाद रौनकें लौटी हैं, तो इसीलिए पीएसएल का जो जुनून है मैच देखने के लिए वो कहते हैं कि हमारी तमाम तर कोशिशें होते हैं नेशनल स्टेडियम का रुख करें। आज एक मरतबा फिर कराची में मैच है और आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपस में टकराएंगी। तो कराची किंग्स मुकम्मल तौर पर तैयार है कि इस्लामाबाद की टीम को शिकस्त देने के बाद वो फाइनल में पहुंच सके। इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ। शायकीन क्रिकेट इस वक्त तो नहीं आए, लेकिन वो कहते हैं कि जैसी थोड़ी गर्मी अभी सुबह में मौसम थोड़ा सा गर्म है, जैसी थोड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी तो नेशनल स्टेडियम की तरफ रुख करेंगे और अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे ताकि वो जीत सके और फाइनल में जाकर कराची की टीम फाइनल की ट्रॉफी हासिल करे और कराची को एक अच्छा जो है गिफ्ट दे सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम में आज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी जो है सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो दोनों रोड्स अमूमन जो है 12 बजे बंद किए जाते थे, आज उन्हें 11 बजे बंद किया जाएगा और सिर्फ उन अफराद को नेशनल स्टेडियम के करीब आने दिया जाएगा जिनके पास जो है स्टेडियम के लिए टिकट्स होंगे और सिक्योरिटी पासेस होंगे। फयाज ये बताइएगा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी, फाइनल में पहुंच गई है। अब कोयटा ग्लेडिएटर्स हमें फाइनल में नजर आएगी, ये तो हो गया पीएसएल का हाल। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज शाहराहें बंद हो जाएंगी कराची की, तो डाइवर्जन्स तो जरूर लगाई गई होंगी। शहरियों को कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं? देखिए जमील, थोड़ी सी तो शहरियों को तकलीफ होती है क्योंकि दो अहम ट्रैक जो कराची की जान समझे जाते हैं रोड्स वो बंद कर दिए गए हैं। जैसे 11 बजेंगे तो जो रोड कारसाज से हसन स्क्वायर की तरफ जाता है, ये दोनों ट्रैक्स को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मिलेनियम मॉल से ढालमिया से जो होता हुआ रोड न्यू टाउन की तरफ जाता है उसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कराची के शहरी परेशान ना हो, जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। स्टूडेंट तालिब इल्मों को यहाँ से जाने की छूट होगी, वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज कार्ड दिखाएंगे, यूनिफॉर्म में होंगे तो उन्हें जाने दिया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आज थोड़े से ज़्यादा एहलकार तैनात किए गए। इससे पहले हम देखते थे कि 12,000 के करीब एहलकारों को स्टेडियम और उसके एहतराम में पुलिस और रेंजर्स के तैनात किए जाते थे, लेकिन ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल फयाज, आपसे तो अपडेट हम लेते रहेंगे तब तक जब तक कराची में पीएसएल हो रहा है और कराची में पीएसएल का हल्ला गुल्ला, पीएसएल की रंगीनियां, उन सब से अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। जब हम दीगर शहरों के मसाइल की बात करते हैं तो हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि जो बुनियादी इशूज़ हैं, आवाम के, लोगों के जो कोर इशूज़ हैं, हम उनको अपने इस प्रोग्राम में हाईलाइट कर सकें। तो सबसे बड़ा और बुनियादी इशू होता है सेहत, और सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर सेहत के मसाइल, सेहत की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर होती हैं। हैदराबाद से शिराज भट्टी हमारे साथ हैं और सेहत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, शिराज भट्टी बताइए, हैदराबाद से आप कौन सी खबर लेके आए हैं, कौन सा बड़ा मसला है यहाँ के शहरियों का?
جی بالکل، حیدرآباد میں تو صحت کی جو سہولیات کا فقدان ہے وہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے حالی روڈ جنرل اسپتال میں۔ یہاں جو ہے سہولیات کا اس قدر فقدان ہے کہ شہریوں کو انتہائی پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہاسپٹل جو ہے ضلعی حکومت کے دور میں 2008 میں ضلعی حکومت نے جو تعمیر کروایا تھا تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو آبادی ہے، یہاں کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو آبادیاں ہیں ان میں سبزی منڈی چوک ہے، بدین اسٹاپ ہے، حالی روڈ ہے، حالی نگر ہے، الوحید کالونی ہے، انر گوٹ ہے اور دیگر جو علاقے ہیں ان پر جو 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں ان علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کو یہاں پر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے یہ حالی روڈ جنرل اسپتال ضلعی حکومت کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہاں جو ہے نئی مشینری لائی گئی تھی تاکہ شہریوں کا بہتر طریقے سے علاج کرایا جا سکے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جیسے ہی ضلعی حکومتوں کے بعد جو ہے وہ مشینری بھی قاسم آباد کے تعلقہ اسپتال میں منتقل کر دی گئی، جس کی وجہ سے یہاں جو سہولیات تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ایکس رے مشین اس وقت پڑی ہوئی ہے یہاں پہ، صرف وہ بھی 2 سال سے خراب ہے، اسے بھی مرمت نہیں کروایا گیا ہے۔ آپریشن تھیٹر کا یہ حال ہے کہ آپریشن تھیٹر بالکل خالی ہے، وہاں پہ کوئی مشینری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سی سی یو انتہائی نگہداشت کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پہ خالی ہے، وہاں پہ نہ بیڈ ہے نہ کوئی دوسرا سامان ہے۔ لیکن مریض جو ہے اس وقت یہاں شراز بھٹی، شراز یہ کہیے گا کہ کیوں ہے ایسی صورتحال؟ ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں، بہت سے ہم رومز کے باہر لگے تالوں پر سیل دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو سیل کر کے بند کر دیا گیا ہے؟ جو مشینری خراب ہوئی وہ کہاں پر ہے؟ اس کو کیوں فعال نہیں کیا جا رہا؟ جی یہ جیسے ضلعی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اس کے بعد یہ ہاسپٹل کی جو مشینری تھی وہ تعلقہ ہاسپٹل قاسم آباد میں شفٹ کر دی گئی۔ قاسم آباد میں بھی بلا شبہ طبی سہولیات کا فقدان ہے، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں کے لیے نئی مشینری خریدتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہاں کی مشینری اٹھا کے جو ہے قاسم آباد میں شفٹ کر دی گئی، اس کی وجہ سے یہاں کے جو مریض ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو تالے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپریشن تھیٹر کے باہر لگا ہوا تالا ہے، یہ بہت بری صورتحال ہے شراز بھٹی، بہت بری صورتحال ہے۔ ہم ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں، آپ حیدرآباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اچھا، خیبر پختونخوا بھی صورتحال بھی جو ہے نا وہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ دعا ہم نے پشاور میں بڑے تبدیلی کے نعرے لگائے، پی ٹی آئی نے خاص طور پر صحت پہ بڑا انویسٹ کیا، لیکن آج ایسی ہی خبر ایک لے کے آئے ہیں ہم پشاور سے، اور یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں ذیشان۔ تو ذیشان کیا اپڈیٹ کریں، کس اہم مسئلے پر آج آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو گڈ مارننگ۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے سب سے بڑے اسپتال لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں۔ یہاں پر جو ہے 3 صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا پشاور کے جو 3 بڑے اسپتال ہیں ان میں عوام جو ہے مر رہے ہیں، مریض جو ہے مر رہے ہیں، ان کو جو ہے سستی اور عام استعمال کی ادویات تک موجود نہیں ہے۔ 2 مہینے ہو گئی ہے، جو زیادہ استعمال ہونے والی ادویات ہے اس کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور مریض جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے باہر پرائیویٹ یا جو ہے باہر عام دکانوں سے اس کو یہ ادویات لینے پڑتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے تبدیلی کی دعوے کی جا رہی، تعلیم اور صحت کو جو ہے سرفہرست ترجیحات پر رکھا جانے کی دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حال یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے، مریض رل رہے ہیں، اس کو کوئی جو ہے بنیادی ادویات موجود نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اینٹی بایوٹکس نہیں ہے، اینٹی ریبیز کی جو ویکسین ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے دیگر جو عام استعمال ہوتی ہے وہ استعمال نہیں ہے۔ اگر آپریشن تھیٹر کی بات کی جائے تو وہاں پر گلوز موجود نہیں ہے، سٹیچز جو لگائے جاتے ہیں اس کے جو آلات ہیں وہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریض جو ہے وہ باہر سے جو ہے اس کو لینا پڑتا ہے۔ لیکن ذیشان بات سنے، صورتحال آپ بتا رہے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، مجھے تو لگ رہا ہے پیناڈول اور ڈسپرین بھی نہیں ہونی یہاں پہ۔ جی بالکل اسی طرح ہے، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہائی فائی لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو ان کے لیے تو موجود ہے، لیکن جو غریب عوام ہے ان کو جو ہے پرچی تما کر کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ باہر سے لے آئے، تو نہ صرف یہ کہ وہ باہر جو ہے مہنگے داموں اس چیز کو لیتے ہیں، بلکہ ادویات موجود ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اور ان کو جو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر سے لائے۔ اگر فنڈ کی بات کی جائے تو تمام اسپتالوں کو جو ہے MTI ایکٹس کے تحت جو ہے خود مختار بنایا گیا،
ताकि इस अस्पतालों का हालत ज़ार जो है तब्दील हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अस्पतालों का हालत जो है वही का वही है, बल्कि उससे भी अबतर हो गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। आपको ये ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं पेशावर से, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि इन हॉस्पिटल को तो इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, खुद मुख्तार कर दिया गया है, लेकिन खुद मुख्तारी के बाद इन अस्पतालों की हालत ज़ार कैसी है वो हमें आप अपडेट कर रहे हैं कि बहुत ही बुरी हालत है। जिनके पास कार्ड्स हैं, सेहत कार्ड जो पीटीआई ने जिसका इजरा किया था केपी में, उनको तो अद्वियात मिल रही हैं, इलाज भी हो रहा है, लेकिन बाकी सबको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने पेशावर से अपडेट किया। शिराज भट्टी का शुक्रिया हैदराबाद से अपडेट करने के लिए, और फयाज यूनुस आपने अपडेट किया कराची से, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुआ, मुझे एक बात याद आ रही है, क्या बिलावल भुट्टो साहब ने क्या मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब हैदराबाद के अस्पतालों की सूरत हाल से, क्या सूरत है, मतलब वो उन्होंने कहा था कि आप आए सिंध में इलाज करवाएं, आके कैसे इलाज करवाएं। आज शिराज भट्टी ने जो अपडेट किया, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सुन लिया होगा तो फिर कभी किसी को नहीं कहेंगे कि आए और सिंध में इलाज करवाएं। अस्पतालों की हालत देखें और मशवरे चेक करें हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी हमें जो है वो एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पर जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हमने प्रोग्राम के टॉपिक है, आगाज में नहीं ब्रेक तो नहीं लेते, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। जो हमने आगाज में आपसे बात की कि पानी की कमी से इंसानी जिस्म में क्या क्या बीमारियां होती हैं और पानी की कमी को पूरा कैसे किया जाता है, और ये जो बीमारियां पैदा होती हैं पानी की कमी की वजह से, उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सब कुछ होगा आपके लिए एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। तो अब हम बात करने वाले हैं पानी की। पानी क्या होता है? क्या बात? पानी क्या होता है? पानी की बात करने वाले हैं। जी नहीं, हम पानी की कमी की बात करने वाले हैं कि अगर आपके जिस्म में, इंसानी जिस्म में पानी कम हो जाता है और आप कम पानी पीते हैं और आपके जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में पानी और दूसरी रतूबतों की मिकदार कम हो जाती है और जिस्म में चलने वाले मुख्तलिफ निज़ाम सही तरीके से चल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। डिहाइड्रेशन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। बच्चों और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है आपने। इसी आम मौजू पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं कराची से, और डॉक्टर लुबना फराज न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियोज में। डॉक्टर लुबना हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करती थी और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कभी हमारे सेट पे आए, आपको लाहौर आने की इन्विटेशन देते हैं। लास्ट टाइम ही कहा था और आज आप हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? वेलकम। ठीक, थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। थैंक यू। ईसा भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और अब आप भी लाहौर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसा? अब आप कब आ रहे हैं लाहौर? इंशाल्लाह। नहीं, लाहौर आ जाएंगे। लाहौर तो छोटा सा कह दिया आपने। जी इंशाल्लाह जरूर। नहीं, प्रॉमिस करें। नहीं, बिल्कुल आएंगे। डन हो गया, डन। ठीक है ईसा भाई, ठीक है। आज डिहाइड्रेशन पे बात है, तो सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। कितना जरूरी है पानी हमारी बॉडी के लिए, वो तो हमने इस रिपोर्ट में भी देख लिया। बेसिकली आप हर्बलिस्ट भी हैं, तो आपसे कुछ ऐसी चीजें जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स की जिससे रहनुमाई हो कि पानी इंटेक कम भी है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आप रोजमर्रा के मामूल में ऐड कर लें तो पानी की कमी नहीं होगी? पानी के ऊपर जो आपने माशाल्लाह इंट्रो बनाया बहुत ज़बरदस्त था, और मैं उसमें थोड़ा सा इसलिए ऐड करूंगा कि देखें, अल्लाह ताला जब इंसान बना रहा है तो वो भी पानी को 62% 60% रखकर मट्टी को 38% रख रहा है ताकि ये इंसान हरा भरा रहे, क्योंकि हम बनाए हुए मट्टी से हैं और इसको पानी की इतनी ही ज़रूरत है जितनी एक ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है अच्छे फसल के लिए। तो हम भी मट्टी से बनाए हुए हैं हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि पानी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने मिनरल्स, जितने नमकियात पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और आपने सच कहा कि गर्मियों में पानी का इंटेक बढ़ जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा लोग कम पीते हैं। हालांकि सर्दी में और गर्मी में पानी का रेशो बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी होती है, बस सवाल उसके सिर्फ वो लोग
जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनका पानी ज़्यादा ज़ाया होता है बॉडी से। जब पानी बॉडी से जाएगा तो फिर नमकियात की कमी होगी। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी हार्ट की बीमारी डायग्नोज नहीं होती, यानी कि रिपोर्ट्स में सही आती है, कोई उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हार्ट बीट तेज रहती है। ये भी पानी की कमी की वजह से होता है। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, न बोल पाते हैं, न बता पाते हैं। अब ऐसे बच्चों को माएँ भी अक्सर नहीं समझ पाती, लेकिन उनमें भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो चंद निशानियां जैसे बता देता हूं। बच्चे का ये एरिया ड्राई होना, बच्चे की जबान का खुश्क होना, अगर वो रोएगा तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, ये भी डिहाइड्रेशन का एक अमल है। इसी तरह खास तौर पर जो इसके अलावा और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर आपके जिस्म में पानी कम हो गया है? एक तो डिहाइड्रेशन जिस पर आप बात भी कर रहे हैं। देखें, इसमें जो बहुत बड़ा नुकसान होता है वो तो किडनी को होता है। अगर एक मुसलसल अमल रहे और एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है 13 साल तक आप 7 गिलास को मैनेज करते हैं, व्हेन यू क्रॉस 13, 18 से लेकर जब आप 100 साल तक के चले जाते हैं तो फिर आपकी पानी की रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 से 10 गिलास होती है। अब वो अगर 3-4 गिलास आप रेगुलर पी रहे हैं, रोजाना 3-4 गिलास बॉडी को जब कम मिलेंगे तो फिर आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपकी, और जो बाहर उसके इम्पैक्ट आते हैं जो अक्सर हम खवातीन में नोट करते हैं कि जी वो टू टोन स्किन हो रही है, बाल मेरे बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है, पानी कम होने की वजह से अब उसके अमल का असर जो है वो बाहर आने लग गया है कि वो स्किन के एक कलर नहीं रहे, 2-3 कलर बन जाते हैं। अच्छा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ईसा भाई, ये तो वो चीजें हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, सबसे पहले किडनी से इफेक्ट होगी। ये बताइएगा, पानी तो ठीक है आपका इनटेक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की आदत नहीं होती उनको, और वो पीना भी चाहे तो पिया नहीं जाता उनसे, लेकिन हम बेसिकली आपसे वो फल जानना चाहते हैं या ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, नहीं फेस करने पड़ेगी आपको पानी की कमी। देखें, पानी का अमल जो है वो हम जब हमारे एक्सपीरियंस में आता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि जी हमारा दिल चाहता है पानी पीने का लेकिन पिया नहीं जाता, तो उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप 1 गिलास ना पिए, 1 कप उठाकर हर 30 मिनट्स के बाद जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके पिएं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करें। सेकेंडली कि बहुत सारे लोग जी पानी की अगर कमी है और ऐसा क्या हम खाएं पिएं जिससे थोड़ा सा वो डिहाइड्रेशन से बचा जाए, तो जितने भी अल्लाह ताला ने मौसम के फल उतारे इनका इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। सर्टन टाइम पर कुछ हम ड्रिंक्स बता देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 1 गिलास पानी लिया जाए और गुले नीलोफर, ये आम है, हर पंसार के पास मिल जाएगा, 1 चम्मच उसका ऐड कर दिया जाए किसी भी ड्रिंक में। आपको ऑरेंज पसंद है, आपको अनार पसंद है, उसमें गुले नीलोफर और चुटकी उसकी नमक की डालकर 1 गिलास पानी में इसका ड्रिंक बनाएं, तो ये तकरीबन 4-5 गिलास की कमी को पूरा करता है। अच्छा, और उसके अलावा इलायची का एक ड्रिंक बड़ा मशहूर जी, अगर 1 गिलास पानी में आप 2 अदद छोटी सी इलायची डाल दें और मुलेठी ½ टी स्पून डालकर थोड़ी सी नमक की चुटकी डालकर 1 गिलास ये भी पिए तो ये भी डिहाइड्रेशन की जो नुकसानात होते हैं उससे आपको बचाता है। और खास तौर पर शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो बड़ा सफर करते हैं और यूरिक एसिड की टैबलेट्स केमिकल लेने की वजह से पानी डिहाइड बहुत ज्यादा होता है उनके लिए, और शुगर वालों को यूरियन का मसला ज्यादा रहता है, उनके लिए बेहतरीन है कि चिया सीड या तुख मलंगा इनमें से कोई भी 1 टेबल स्पून लेकर और लेमन थोड़ा सा लेकर 1 गिलास पानी लेकर चुटकी नमक की डालकर 1 ड्रिंक ये पिया करें, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो इंटेक किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ आपने बता भी दिए हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, फिर हम डॉक्टर लुबना की तरफ आएंगे। देखें, हमारे यहाँ बदनसीबी तो है कि हर जगह पानी साफ अवेलेबल नहीं है, लाहौर से लेकर कराची तक, कराची में तो खैर पानी ही नहीं है, तो अब पानी लोग समझते हैं कि शायद किसी बड़े ब्रांड को खरीद कर हम पिएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, ऐसा नहीं है। पानी को गर्म जरूर किया जाए, पानी को गर्म करके उसके बाद रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो आप अपने बच्चों को सबको ये पिलाएं। और इन भाई का जो मसला है जो यकमाबाद से थे, इनका बालों का सफेद होना, इट मींस पानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि इसकी बॉडी से जिंक को डैमेज कर रहा है। जब बॉडी से जिंक कम होने लग जाए तो बाल सफेद हो जाते हैं। इनको चाहिए कि काली हड़ एक आम पंसार के पास मिल जाती है, काली हड़ का पाउडर बनाकर अपने पास रख लें, आधी चमची रोजाना ले लिया करें
اور دوسرا یہ کہ ان کا پیٹ پھول رہا ہے تو ان کو CBC کی رپورٹ ضرور کرانی چاہیے, کیونکہ سم ٹائم پانی اس طرح کا اچھا نہیں ہو تو آپ کا لیور کا فنکشن تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, یہاں آپ کا ہومیوگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے, تو CBC کی رپورٹ کرا کے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اور گیسٹرک پرابلم میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو ان کو قریب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا وزٹ پہلے ضرور کریں. اور یہ وائٹ ہیئرز کو روکنے کے لیے, جی وائٹ ہیئرز کو روکنے کے لیے وائٹ عمل جو بالوں کا شروع ہو چکا ہے اس کے لیے تو میں نے بتا دیا ہے, چھوٹی ہڑ جو ہے وہ آدھی چمچی پاؤڈر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال تو میرے اس بھائی کا تھا, ایک وہ بچی جس کا فون لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ان کے لیے بھی اور جو ہمارے ناظرین اور دیکھ رہے ہیں جن کو بھی معدے کے مسائل ہیں, چاہے اس میں گیسٹرک ہونا ہے, ایسیڈیٹی کا ہونا ہے, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, اور معدے کے اور جتنے بھی السر کہہ لیں, یہ جتنی بھی پرابلم ہیں تو مہربانی کر کے ان سے تھوڑا سا لائف سٹائل ان کو کہیں کہ چینج کریں. لائف سٹائل میں یہ کر لیں کہ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پہلے پانی پیئے, ناشتہ بہت اچھا کریں. دیکھیں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتا. باڈی کنیکٹڈ ٹو سولر ہے, سورج نکلتا ہے تو میدا کہتا ہے مجھے 2 لکڑی پتھر میں ہضم کروں, ہماری میجورٹی اس کو چائے پاپے دے رہی ہوتی ہے. سورج ڈوبنے کے بعد 80% میدا کام نہیں کرتا, ہم کڑھائی پیزے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر 60 میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں لائف سٹائل چینج کریں. ٹھیک ہے عیسیٰ بھائی, ٹھیک ہے. ناشتہ اچھا کریں, رات کی روٹی کم کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اگر کہیں تو میں ایک دوائی بتا دوں ان سب کے لیے. عیسیٰ بھائی واپس آتے ہیں آپ کے پاس واپس آتے ہیں. لبنہ, ڈو یو نو واٹ از چائے پاپا؟ سنا ہوا ہے نا, لیکن کھایا نہیں ہے. ہیلدی لائف چائے پاپے کھا سکتے ہیں ہم صبح میں. I don't recommend that. میں تو نہیں کہوں گی کہ کھائیں. پاپے کے ساتھ کچھ اور کھا لیں. نہیں, پاپے چائے نہیں کھائیں تو بہتر ہے. اوکے, تو آج ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی, اس کو نہیں ہونے دینا. ہم نے ڈی ہائیڈریٹ, سردی ہو گرمی ہو کیسا بھی موسم ہو, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کیا آپ کی ڈیلی روٹین ہے, تو ذرا جلدی سے ایز اے نیوٹریشنسٹ کیا آپ ریکمینڈ کریں گی, کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں؟ جی, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ غلط فہمی ہے کہ بس 8 گلاس پانی پئیں آپ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے. تو میں جو نارمل کیلکولیشن میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ جو آپ کا ویٹ ہے اس کو لیں آپ پاؤنڈز میں کنورٹ کریں kg کو, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے 25 to 50% اس کا آؤنسز میں پانی پینا ہے. تو فار ایگزامپل سمجھیں کہ آپ 100 پاؤنڈس کے ہیں, جسٹ ہائپوتھیٹیکلی 100 پاؤنڈس کا کوئی نہیں, 100 پاؤنڈس کے ہیں تو 50% آف دیٹ 50 آؤنسز آپ نے پانی کا لینا ہے. آؤنسز کو آپ لیٹرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنا آپ نے کم از کم لینا ہے. مشکل بتا رہی تھوڑا ہمیں لیٹرز اور کیجیز میں بتائیں کتنے کیجی ہیں تو کتنے لیٹر بھی ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل سمجھے کہ جو آؤنسز ہیں آپ کے they're about 30 ounces in 1 liter, ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے اپنے پینا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ 100 پاؤنڈس کے ہیں, آپ نے 50% لینا ہے تو 50 ounces that's about 1.5 لیٹر, یعنی کہ ایک بڑی بوتل جو آتی ہے. اچھا دعا دیکھنا ذرا, اگر کوئی 80 kg ہو. اچھا اوکے, اچھا نہیں, اچھا ہاں میں 90 نہیں 84 ہوں میں. یہ آپ خود کریں نا, اپنے kg کو کنورٹ کریں پاؤنڈز میں. اوکے 130 پاؤنڈز ہیں, ٹھیک ہے. اگر 130 تو اس کو آپ آدھا ڈیوائڈ کر دیں, ڈیوائڈ بائی 2, ٹھیک ہے. میرے خیال میں 130 پاؤنڈز کم تو نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. کم ہے پاؤنڈز, بہت یہ آپ کا ہے. نہیں یہ کس کا ہے؟ 59 kg والے کا کلو گرام 59. اچھا تو یہ آپ کر کے تو لیٹس سپوز اٹس 150 پاؤنڈز, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ آدھا کر لیں, دیٹس ہاف آف دیٹ, تو جو 150, ہاں جی, تو اتنا آؤنسز اپنے پانی پینا ہے, which is about 3 لیٹرز کے قریب آ جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ 2.5
to 3. ठीक है, तो इतना आपने लीटर पानी का ज़रूर लेना है लाजमी हर रोज़. उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप किसी गर्म जगह में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है या आपके एल्टीट्यूड ज़्यादा है, आप पहाड़ी जगह में ज़्यादा है, तो आपको पानी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो उसके लिए आपने पीना है. बच्चे जहाँ पे आ गए उनको कम से कम 5 से 7 ग्लास पीना ज़रूरी है. और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि ठीक है हम पानी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वाटर इंटॉक्सिकेशन यानी कि ओवर हाइड्रेशन भी एक चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा पानी पी लें तो वो हो जाती है. उसके भी बड़े नुकसानदेह हैं. जो किडनीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसमें किडनीज़ को आप ओवरवर्क कर रहे हो, एकदम से इतना ज़्यादा पानी अगर आप दे दें अपने आप को वो भी अच्छा नहीं है. तो उससे आपको इंटॉक्सिकेशन बिल्कुल डिजीनेस ये भी हो सकता है. अच्छा ओके, 2 बातें हैं. सॉरी मेरे ना ज़हन में ना एक वो आ रहा है, ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, मैंने सुना है कि पानी अगर कम है, आप कम इंटेक है पानी का, तो आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं या रिंकल्स आ जाते हैं आंख के नीचे. अच्छा अगर आप ज्यादा पी रहे हैं ना तो ये थोड़ी जगह फूल जाती है, स्मेल बबली हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि जब आप पानी पी रहे हैं, हम जैसे हमारे रिपोर्ट में भी था कि पानी पीने से 60% आपकी जो बॉडी वो पानी है, आपके सारा सेल्युलर फंक्शन जो है बॉडी का वो पानी के ऊपर बेस्ड है. तो एक अच्छा तरीका डिहाइड्रेशन का बताने का ये, अगर अपने आप को आप टच करें और आपकी स्किन बाउंस बैक करती है तो आप हाइड्रेटेड हैं. लेकिन अगर हल्की सी प्लम रह गई या यानी कि बहुत ज़्यादा सैग कर रही है बहुत ज़्यादा सैग कर रही, इवन ऑन योर फेस अगर वो बाउंस बैक नहीं कर रही तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, जो कि आजकल ऑलमोस्ट 80% 75% है. अगर कैसे बाउंस कैसे, जैसे कि अगर टच करें तो स्किन वापस आती है ना. ये नहीं है कि जैसे कई लोग बिल्कुल करो तो बिल्कुल ही अंदर रह जाती है उनकी स्किन. हाँ जी. तो ऑब्वियसली रिंकल्स भी एक तरीका है, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, डिजीनेस, ये जैसे ब्रेथ की बात की थी किसी ने कॉलर ने, तो वो भी एक है. मसल कंट्रैक्शंस, इवन जैसे कभी हम कहते हैं ना आज में बिल्कुल ताकत नहीं है मेरे में, वो भी एक डिहाइड्रेशन का सिम्टम है. बिल्कुल एकदम से आपने कुछ उठा लिया, एकदम से आपके चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल ब्रेन फॉग या कुछ, ये भी डिहाइड्रेशन की एक इंडिकेशन है. बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसकी मिकदार भी बता दी. सम टाइम होता है कि आप प्लेन वाटर पी नहीं सकते हैं, तो क्या उसके अंदर कोई फ्लेवर मिक्स कर लेते हैं, तो क्या वो उतना ही यूजफुल होता है जितना कि प्लेन वाटर होता है? ये जवाब आपसे लेते हैं. ब्रेक का टाइम हेडलाइंस का टाइम हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये. मैं ये भी पूछना चाहता, जो बंदा बहुत ज्यादा चाय पीता है, क्या उसमें भी पानी जा चुका है बॉडी में या नहीं? केमिस्ट्री में मेरे ज़हन में यही सवाल चल रहा था सीरियसली. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे हैं पानी की और हमारे अगले सेगमेंट के मेहमान भी आ चुके हैं, लेकिन अभी हम बात पानी की ही करेंगे. पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात. अभी हम किधर जा रहे हैं? कलंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं. अभी हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए. एक सवाल छोड़ा था, फिर डॉक्टर ईसा की तरफ जाएंगे. जैसे ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया है कि लाइक अगर प्लेन वाटर कोई नहीं पीना चाहता तो उसमें कोई मिक्स कर लेता है, कुछ फ्रूट्स भी मिक्स करके लोग पी लेते हैं, सम टाइम कोई जूसेस मिक्स कर लेते हैं जो ड्राई जूसेस होते हैं, तो क्या वो उतना ही फायदा देता है जितना प्लेन वाटर देता है? और जो चाय है, जो कि जमील ने आपसे सवाल किया था ताकि आप दोनों के जवाब दे दें, तो क्या चाय में भी तो पानी डलता है, तो वो क्या पानी की कमी पूरी कर रहा होती है? देखिए चाय का एक इशू ये है कि क्योंकि उसमें कैफीन है तो लोग कहते हैं या कहा जाता है कि कैफीन विल डिहाइड्रेट यू, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है. लेकिन जिस तरह की चाय हम पीते हैं क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है और टी बैग होता है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो वो भी पानी का एक फ्लूइड ही है. लेकिन येस, अगर आप चाय का 1 कप ले रहे हैं तो आई ऑलवेज से कि 1 कप चाय तो 2 कप पानी. यू हैव टू रिप्लेस वाटर. आपने अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरी करनी है. तो जैसे आपने कहा कि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डालते हैं अपने पानी में, क्या वो फ़ायदेमंद है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. क्या खाना चाहिए ग़िज़ा में? खीरे, शिमला, कीवी, इस तरह की सारी चीज़ें, सेलरी स्टिक्स, ये सारी, गाजर, ये बहुत अच्छी हैं पानी के लिए. इनके अंदर वाटर इंटेक बहुत अच्छा होता है. गर्मी में वाटर मेलन या किसी भी तरीके का मेलन बहुत अच्छा है पानी के इंटेक के लिए. तो वो आप ज़रूर अपने पानी में डालें, मिक्स करें, उनको फ्लेवर कर दें. असली फ्रूट या वेजिटेबल्स बहुत फ़ायदेमंद है. वेजिटेबल जूसेस अगर आप खुद घर में बनाएं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है वाटर इंटेक के लिए. तो इस तरह आप डिफरेंट वाटर इंटेक कर सकते हैं. सही ठीक है. अच्छा ईसा भाई ये बताएं, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो फौरन से आप क्या करें कि आपकी जो पानी की कमी है क्विकली वो पूरी हो जाए? फौरन 1 गिलास ऑरेंज जूस उठाएं और स्पंगोल का 1 टीस्पून डालें. 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल के चुटकी और फौरन पिएं. ये आपको इमीडिएटली जो है ना रिलीव करता है. अगर आपकी बॉडी में पानी बहुत कम हो गया है तो आप ये कर सकते हैं. और जितने भी मैंने आपको बताया कि मौसम के फल होते हैं, क्योंकि ये जो हम बाहर के ड्रिंक्स पी रहे होते हैं
اس میں پانی ضرور ہوتا ہے, پانی کے ساتھ جتنے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو نیچرل جتنا پیا جائے وہ پانی کی کمی کو ضرور پورا کرتا ہے. اس میں جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے, جس آدمی کی رینج میں جو چیز آتی ہے اور اسے جو پسند ہے وہ اس کا ڈرنک بنا کے پی سکتا ہے پانی کی جگہ پر, لیکن پانی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے, تو پانی کا انٹیک کرنا لازم ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ سے یہ کامنٹ لینا چاہوں گی, سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پانی کی کمی ہے اور جیسے ابھی لبنہ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کا ویٹ اتنا ہے تو آپ پاؤنڈز میں اس کو آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پانی لینا چاہیے. کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں بیٹھ کر وہ 2 لیٹر پانی پی لیں اور بعد میں ہم کہیں ٹھیک ہے, یا پھر آہستہ آہستہ پینا چاہیے؟ میں نے اپنے حصے کا پی لیا پانی. بیسیکلی یہ جو ہماری بہن نے بتایا, یو کے میں اور باہر جو ہے یہ پاؤنڈ اور اس طرح کی کیلکولیشن موسم اور ویدر بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. آپ لاہور میں ہیں, میں کراچی میں ہوں, جو بلوچستان میں رہتے ہیں, ہے ہمارا ہی سارا ملک, لیکن بلوچستان میں زیادہ تر اکثر لوگوں کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے ویدر کی وجہ سے, ان کو زیادہ پانی پینا ہے ہم سے. ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں تو موسم ایک بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, تو ہم ایک ایوریج بتا رہے ہیں جو کہ آپ کا منیمم 7 گلاس سے اوپر جانا چاہیے, 8, 9, 10, سوائے اس کے کچھ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہیں, مثال کے طور پہ کڈنی کے پیشنٹ جیسے ہیں. عیسیٰ بھائی جو آپ 7 سے 10 گلاس کہہ رہے ہیں اس میں بھی تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ گلاس کتنا ہے, کوئی چھوٹا سا گلاس ہے یا بڑا ہونا چاہیے, کتنے ایم ایل ہونا چاہیے وہ گلاس؟ 250 ہمارے گھروں میں جو نارمل ہوتا ہے وہ 250 ایم ایل کا ہوتا ہے. اوکے, 250 ایم ایل کا گلاس ہوتا ہے. اور یہ گلاس اگر, اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ 7 کو تو ہی آپ کو پینا نہیں ہے 4 گلاس, آپ نے تھوڑا تھوڑا اپنے دیکھیں. ایک صحت مند آدمی کا راز بتا دیتا ہوں, اگر 3 سے 4 گھنٹے کے اندر وہ یورین پاس نہیں کر رہا, اٹ مینس ڈی ہائیڈریشن میں یہ بھی رہتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو, ہاں جی بالکل, تو ایک صحت مند آدمی کو سوائے اس کے کہ کوئی بیماری ہے خدا نہ خواستہ, جیسے شوگر والا بار بار جا رہا ہے, میں صحت مند ہوں, مجھے کچھ نہیں ہے, لیکن میں 3-4 گھنٹے واش روم نہیں جا رہا ہوں, اس کا مطلب میں میرے پانی کا بھی انٹیک کم ہی ہے, تو مجھے اپنے پانی کو فوکس کرنا پڑے گا. اوکے صحیح, ٹھیک ہے. عیسیٰ بھائی بہت شکریہ آپ کا, کراچی سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور بہت مفید مشورے ہم نے آپ سے لیے, تھینک یو سو مچ. اور ابھی ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, وہ ہے جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا جب شو سٹارٹ ہوا تھا کہ آج حسد پہ بات کریں گے, نظر پہ بات کریں گے اور پھر الٹیمیٹلی صدقے پہ بات کریں گے. حسد کا مفہوم کیا ہے اور حسد سے پھر نظر اور نظر بد اور پھر الٹیمیٹلی اس کا حل صدقے کی صورت میں اسلام ہمارا کیا کہتا ہے. گیسٹ کا تعارف جلدی سے کرواتا ہوں. ڈاکٹر عقیل احمد ہمارے ساتھ ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ پہلے بھی ہمارے شوز کا حصہ رہے ہیں, آپ تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سعد اللہ اسد صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہے, بہت ضروری تھی یہ والی سپیس ہمیں جو ہے نا وہ بڑی ہم مس کر رہے تھے کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. بہت سے لوگ موٹیویشن چاہتے ہیں, ان کو حل تو نظر آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کی ہمت نہیں کرتے, جدوجہد نہیں کرتے, اسٹرگل نہیں کرتے. اور ہمارے ساتھ ہیں عروج موئز صاحبہ, سائیکالوجسٹ ہیں آپ, تو اس سارے موضوع پر ان سے بات کرتے ہیں. جی ہاں, اور عروج صاحبہ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. چونکہ ہم پہلے عروج بات کر رہے ہیں حسد کی, تو سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے ڈیفائن کروانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ زیادہ اس کو اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ حسد ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ حسد ہے. اچھا, حسد جو ہے اس کے جو لفظی معنی انگلش میں اس کو کہیں گے انوی, اور حسد جو ہے وہ انسان کو جب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کسی چیز سے. اچھا, کہتے ہیں حسد ایز سچ کوئی بیماری کی کیٹیگری میں نہیں آتا, بٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قلب کی بیماری ہے. اور حسد کی وجہ سے جو آپ کمپیریزن کرتے ہیں, جو آپ کڑتے ہیں اندر, یا اپنے آپ کو سوچتے ہیں میں کسی سے کمتر ہوں یا کسی کے پاس ناجائز ہے مجھ سے زیادہ, میرے پاس ہونا چاہیے تھا وہ, یہ ساری سوچوں کے ذریعے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے, اس سٹریس سے بہت ساری سائیکوسیمیٹک بیماریاں ہو جاتی ہیں انسان کو. تو یس, حسد از سم تھنگ ویری نیگیٹو, جو بہت نیگیٹو چیز ہے, اور وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جنم دیتا ہے یا پیدا کرتا ہے اپنے انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے خیالات کو منفی یعنی یہ نیگیٹو کرتے ہوئے اس کی ہیلتھ کو, اس کے رشتوں کو, ہر چیز میں ایک نیگیٹو کردار ادا کرتا ہے. لیکن عروج صاحبہ یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے ایک انسان میں؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ قلب کی بیماری ہے, یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کسی کو ہم بہتر دیکھتے ہیں, کسی سٹیج پر اچھا دیکھتے ہیں تب حسد کرتے ہیں؟ اور براہ راست تعلق کس سے ہے, دل سے یا دماغ سے؟ اچھا, اس کا جو تعلق ہے نا وہ انسان کی ڈیفینیٹلی سوچ سے ہی ہے, اور وہ سوچ جو ہے وہ فیلنگز کے ساتھ آتی ہے. تو یس, اس کا جو تعلق ہے وہ دماغ اور دل دونوں سے ہے. اچھا, یہ آتا کب ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ کسی چیز کا ڈسٹریبیوشن پراپرلی نہیں ہوا ہے, یعنی کہ جو چیز فار ایگزامپل ایک بھابھی اور نند ہے,
تو کوئی چیز اس کی بھابھی کے پاس زیادہ ہے اور نند کے پاس کم ہے تو بولے گی اس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں. تو یہ اگین اس کا جو پہلا کہتے ہیں نا جو اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے کمپیریزن سے. تو جو اس کا ریزن ہے, جو اس کے پیچھے میکینزم چلتا ہے وہ کمپیریزن کا چلتا ہے. جب آپ سوچتے ہیں میں کسی سے بہتر ہوں لیکن اس سے کم میرے پاس ہے, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ان ٹرمز آف لکس, اٹ کین بی ان ٹرمز آف ویلتھ, اٹ کین بی ان ٹرمز آف ہیلتھ. کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس کا کسی کا ہونا وہ یہی اس مطابق ہے کہ وہ اس بات سے انکار کرے کہ چیزیں پراپرلی تقسیم نہیں ہوئی ہوئی ہیں among the people. جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے تو that's where the تو عروج صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی سائیکی یہی ہوتی ہے کہ وہ کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اچھا یہ بڑی خوبصورت سی چیز, ایک بڑی خوبصورت سی آئرونک چیز ہے, میں کہوں گی کہ جو حسد کرنے والا تھا جب وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو جب حسد کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھا میں زیادہ محنت کرتا ہوں 8 گھنٹے لیکن پیسے میرا سینئر زیادہ کماتا ہے. تو وہ جب کمپیئر کر رہا ہے اس چیز کو تو وہ اپنے ذہن میں نہیں سوچ رہا کہ میں حسد کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے جو سارے منفی کام آگے آپ سے کراتی ہے. تو یس اس کا جو مین چیز تو اگین کمپیریزن ہے, اور کرنے والے کو ہی نہیں پتا چلتا میں کر رہا ہوں, لیکن اکثر لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ حسد ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کوئی حسد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. سو اٹس اے ویری ویری فائن لائن کسی کو اپریشیٹ اور کمپیٹیٹیونیس کے بیچ میں اور حسد کے بیچ. ٹھیک ہے عروج 2 منٹ دیں ذرا. پہلے اسی یہ 2-3 چیزیں میں نے پوائنٹس لکھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ سعد اللہ اسد صاحب سے اس پہ بات کی جائے, پوچھا جائے. اچھا براہ راست تعلق حسد کا دل سے ہے یا دماغ سے سوچ پیدا ہوتی ہے, یا دل کا کیا لینا دینا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. دوسرا احساس کمتری یا کمپیریزن, ان ساری چیزوں میں ایک جو ون لائنر اگر آپ بتا سکیں کہ کیا ڈیفرنس ہے, کیا سوچ آتی ہے اس شخص کے دماغ میں کہ وہ حسد کرتا ہے؟ جی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو دل کی جو بیماریاں ہیں اس کا تعلق دل سے ہے ایکچولی. جس طرح انہوں نے بھی فرمایا میری بہن نے کہ اٹس اے ڈیزیز آف قلب. اور جو 7 بڑی جو بیماریاں ہیں دل کی اس میں تکبر بھی آتا ہے, پرائیڈ ہے, لسٹ ہے, اینگر ہے, گلٹنی ہے, ریت ہے, اور ایک اس میں اینوی ہے, حسد ہے. اٹس اے ڈیزیز آف اے ہارٹ, آف دا ہارٹ. اور اس کے لیے بیسکلی آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے تزکیۃ النفس کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں حسد میں جو سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے بیسکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کی جو تقسیم ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہو گئی ہے, اور اس بندے کو جو چیز مل گئی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی. اور حسد از فرام فائر, یہ آگ سے ہے. اسی لیے حدیث پاک میں بھی یہ بات آئی کہ جی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. شیطان جو ہے وہ بھی آگ سے ہے. اچھا اب آپ جب اس کو تھوڑا سا انالائز کریں تو شیطان جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو شیطان نے اس وقت یہ کہا کہ انا خیر, کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا. اچھا اس میں حسد کا ایک ایلیمنٹ ہے, فیکٹر ہے, بیکاز وہ آدم علیہ السلام سے اس کو حسد تھا. اچھا اس کے بعد جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں سے نکالا تو آپ اس کا ایٹیچیوڈ چیک کریں شیطان کا, وہ کیا تھا. شیطان نے اللہ کو بلیم کیا کہ تو نے کیونکہ مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں اس حالت میں پہنچا ہوں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ انسانیت کو دیکھیں, انسان کا جو لیول اور ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ جب آدم علیہ السلام غلطی کی تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ کو بلیم نہیں کیا کہ جی اللہ تو نے کیونکہ اس طرح کیا تو میں نے وہ درخت سے کھا لیا. جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یا جن کو اندازہ ہو گیا یار میری عادت ہے میں ہر چیز میں کمپیریزن کرتی ہوں یا کرتا ہوں, تو ان کو کیسے اس ایرا سے نکلنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب کی طرف جائیں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. علامہ صاحب ہمارا دین اسلام بہت سی چیزوں میں بہت واضح احکامات موجود ہیں, اور اگر دل کی بیماریوں کا ذکر جن کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا کہ جس میں تکبر بھی ہے, حسد بھی ہے, اور شک بھی ہے, اور بہت ساری دشمنی بھی ہے, تو اس بارے میں دین کیا کہتا ہے, کیا واضح احکامات موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ رذائل اخلاق میں بہت بڑی بیماری ہے. اس کا جو لٹریری میننگ ہم جو ڈکشنریز میں دیکھتے ہیں
تنگی قلب محسوس کرنا، اچھا، اور کسی صاحب نعمت کے حوالے سے یہ خواہش کرنا کہ یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت جو ہے نا وہ زوال کی طرف چلی جائے۔ اچھا، قرآن کریم نے سورۃ النساء میں جمیل صاحب یہ واضح کیا ہے کہ کیا تم لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ ایک حاسد انسان نہ صرف اخلاقی اور سماجی اعتبار سے بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ وہ اپنی فکری تنزلی کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، بندے کا اگر کوئی خوبی ہے، کمال ہے، نعمت ہے، جو بھی وصف اس کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو ایک ایمان رکھنے والا شخص کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن رشک کرتا ہے، منافق حسد کرتا ہے۔ اب یہاں ایک لطیف سا پہلو ہے کہ رشک حسد کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی صاحب نعمت کے حوالے سے یہ خیال کرنا اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، یا اللہ اس کے پاس بھی سلامت رہے اور مجھے بھی دے دے۔ تو علامہ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زوال کی طرف چلا جائے، تو کیا وہ چلا جاتا ہے جس کو ہم نظر بھی کہتے ہیں؟ نہیں، نظر کا وہ انٹائرلی چینج ایک ٹاپک ہے اس حوالے سے۔ حسد سے نظر حسد سے بالکل لگتی ہے، لیکن حسد کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے نا وہ بغض اور کینہ ہے۔ اور دیکھیے اسلام ہمیں اخوت کی طرف لاتا ہے، سماج کو جوڑتا ہے مختلف کیٹیگریز، مختلف احکامات کے ذریعے، تو حسد اس کو وائبریٹ کرتا ہے سوسائٹی کو۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ کا کوئی پڑوسی، کزن، دوست، کلاس فیلو، کولیگ حسد کرے گا تو وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کی نعمت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ صحیح۔ تو اچھا، اب اس میں دیوار پیدا ہوگی، اور یہ ایک حاسد کی جو ایک انسان کی پرسنالٹی ہے اس کے کہہ لیں میجر جو فلاز ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ وہ اچھا حاسد پھر دیکھیے موسٹلی نیگیٹیوٹی کا شکار رہتا ہے، اور ایک وہ شخص جو نیگیٹیوٹی کا شکار رہتا ہے اور ایک وہ جو پوزیٹیوٹی کا شکار رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ظن المومنین خیرا، کہ اہل ایمان کے حوالے سے اچھی سوچ رکھو، تو حاسد کبھی بھی دوسرے کے حوالے سے اچھی سوچ نہیں رکھتا۔ صحیح۔ اچھا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی شخص حسد کر رہا ہے اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ لگ سکتی ہے، لگ سکتی ہے، بالکل لگ سکتی ہے، اور اس کے بھی حدیث مبارکہ میں مختلف ٹریٹمنٹ بتائیں، مطلب اس چیز کے 90% چانسز ہیں، لیکن اس چانس ہیں، لیکن اس کا حسد کا دیکھیں، ایک حاسد جو جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ محسود ہے، جس سے حسد کر رہا ہے وہ اس کے حوالے سے خیر کی سوچ نہیں رکھتا، یہ سب سے بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ تو علامہ صاحب جو حسد کر رہا ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے یا خود کو نقصان وہ پہنچا رہا ہے؟ بنیادی طور پر تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ جس کو نعمت ملی ہے دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، لیکن وہ اس کا منفی رویہ کہہ لیں کہ احکامات الہیہ میں ایک انٹرفیئر کرنے کے مترادف ہوگا کہ وہ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہو رہا۔ وائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ دیکھیں نا اسوہ حسنہ میں بتاتا ہے مختلف حوالوں سے، جو آپ نے سماج کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تشکیل معاشرت اور انسانی کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو سٹیپ اٹھائے، اس میں یہ بنیادی طور پر بات ہے کہ ہم کسی کو نعمت میں دیکھیں تو کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وش کریں، مبارک دیں۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت، اللہ تجھے اس میں بڑھوتری دے، اس کی ڈیولپمنٹ مزید ہو، بڑے، یہ تصورات دیے ہیں۔ اور یہ جو جلنا، کوڑنا، ملنا، بات دیکھیں ہم اسی وجہ سے اپنے سماج میں دیکھتے نا کہ ہم لوگ اگر ہمارے پاس کوئی کمال ہے، ہماری خواہش ہوتی کہ ہمارا تسلط، اجارہ داری قائم رہے، کسی اور کے پاس یہ کمال نہ ہے، اگر آ جاتا ہے تو لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں کہ میری اجارہ داری ختم ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچا 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کی سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اس دعا کو، اس کو وظیفہ بنا لیں سب سننے والے، دوبارہ بتا دیں ایک دفعہ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، پوری صورت ہی پڑھ لیں، نہیں تو یہ آیت کا یہ جو جز ہے نا لازمی پڑھیں، اس سے بچا جائے۔ اور اگر بالفرض ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے لاشعوری طور پر، تو ہم استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر میں ایگزامپل کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہوں کہ مجھے حسد ہو رہا ہے، لیکن میں کیسے مجھے اندازہ ہوگا حسد ہو رہا ہے؟ میں تو خود کو کہوں گی اچھا میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیونکہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یا جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم نہیں ہے۔ ڈسکریمنیشن کا دیکھیں، ایک ہے سماجی معاملہ، لوگوں کے آپ کے ساتھ میٹر ہیں، مثلا آپ کے ساتھ آپ کو کم دیا گیا یا کسی کو زیادہ دیا گیا ہے، اس میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ ڈیزرو بھی اتنا کرتی ہوں۔ سیکنڈلی اگر اس نے زیادتی کی تو
اس کا قصور ہے، جس کو نعمت ملی اس کا قصور نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ حسد نہیں کر سکتے۔ اچھا تیسری بات ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا میں تو بالکل اگر اللہ نے آپ کو علم کے اپنے جمالیات کے حوالے سے، مال کے حوالے سے بڑھوتری دی ہے تو یہ اللہ کی عطا۔ ایک اور حدیث کا طرف اشارہ کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو کسی بھی حوالے سے تو ذرا نیچے کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، قناعت شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور وہ جو اپنے سے بہتر کو دیکھ کر حسد کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا میں نے اس وقت آپ کو روک دیا کیونکہ میں وہ سمجھنے اس کے بعد جانا چاہتی تھی، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ سورہ ناس پوری پڑھ لی، سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھ لیں لیکن سورہ فلق میں ومن شر حاسد اذا حسد، اس کو ذکر کے طور پہ پڑھنا اس کو نہیں، اس کو اگر آپ کو، بلکہ یہ بھی حدیث میں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار کیا جائے، تو ورنہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ حدیث کے یہ بھی مفاہیم میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے حسد کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمیں اللہ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے آثار ہماری شخصیت پر نظر آنے چاہیے، لیکن اللہ اگر دے رہا ہے تو ہمیں کوئی زیادہ شور ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے حاسدین میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہی دو صورتیں آپ پڑھ لیں، سورہ فلق یا آپ استغفار کی تسبیح بھی بتا رہے تھے؟ جی وہ اگر ہمارے دل میں ہم نے شعوری طور پر حسد نہیں کیا لیکن ایسی خیال آیا ہے تو فوری استغفار پڑھیں۔ اگر آپ کے دل میں خیال آیا تو استغفار، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ مجھے حسد کسی کا کھا جائے گا یا لگ رہا ہے تو وہ ومن شر، اچھا ومن شر حاسد، اٹس مین کہ حاسد کا نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو، اس کا شر ہوگا وہ، تو اللہ مجھے اس سے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی۔ صحیح۔ عروج کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں حسد کا جو ٹاپک ہے نا، یہ صرف ان لوگوں کے ریلیٹڈ نہیں ہے جو حسد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر دو پارٹیز انوالو ہیں، ایک ہے جو حسد کرتا ہے اور ایک جو سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ حسد ہو رہا ہے، اور یہ دونوں پارٹیز کو ہمیں ڈیل کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز ایک تو ہم سمپل بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے حسد بری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ نیگیٹو چیز ہے، یہ آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس چینج کرتی ہے، قلب کی بیماری ہے، یہ ساری باتیں فیکٹ ہیں۔ بٹ آپ اب اپوزٹ سائڈ کو دیکھیں، جو شخص آپ دیکھیں 99% اور آئی وڈ سے 99 از اے بگر نمبر، بٹ 80 سے 85% لوگ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ حسد ہو رہا ہے۔ اچھا اب اس کا جو چکر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بیکاز آپ چاہے اچھا کام کر رہے ہو، اب آپ دیکھیں یو گائز آر آن ٹی وی رائٹ، آپ ٹی وی پہ ہیں، آپ ایک شو پریزنٹ کر رہے ہیں اینڈ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب اگر آپ کا ذہنی ایک ہوتی ہے نا سوچ کمزور ہو تو آپ کے ساتھ اگر کچھ بھی ہوگا آپ کو لگے گا مجھ پہ لوگ حسد کرتے ہیں، جسٹ بیکاز میں اچھا تیار ہوئی تو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اچھا میری شادی اچھے گھر میں ہوئی ہے تو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ اچھا اس طرح کی سوچ رکھنے والا اپنے رشتے خود توڑتا ہے۔ سو ایک تو وہ شخص جو حسد کر رہا ہے وہ تو بگاڑ پھیلا ہی رہا ہے دنیا میں اور اپنے رشتوں میں اور اپنے اطراف میں، لیکن جس کے ساتھ حسد ہو رہا ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم کام کر رہا ہے، وہ بھی اپنے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے کٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک چیز ریئلائز کریں جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں اس بات کو، کہ آپ کے آپ اس بات کو ایک ریئلائز کریں جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی زندگی میں اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا لوگ آپ کو دے لک اپ ٹو یو، یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ دنیا میں اچھی سب ہوتی ہے، اگر اچھا چل رہا ہے تو سب صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے یہ کیا تھا، میں رات کو بہت اچھا تیار ہوئی تو صبح مجھے فلو ہو گیا، یا نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے، لیکن یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ نے اپنے ذہن کو تیز کرنا ہے، آپ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے اچھی چیز ملتی تو میرے ایکشن کے تھرو ملتی ہے، میری نیت کے تھرو ملتی ہے، نیت کے پیچھے میرا ایکشن کے پیچھے میرا نیت ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو بالکل ہٹا کے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے بری، وہ حسد کے لیے ہو رہی ہے اور مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے، مجھ سے کوئی جلتا ہے۔ سو یہ دو پارٹیز کو آپ کو ہمیں آج اس کو وہ کرنا ہے ایڈریس، بیکاز حسد کرنے والا تو غلط ہی ہے، لیکن ہر وقت یہ سوچنے والا کہ میرے پاس حسد ہو رہا ہے وہ بھی اتنا نیگیٹو ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے عروج صاحبہ، ایک اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور اس میں پھر مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ ایکشن ڈزنٹ میٹر، ریئیکشن میٹرز، کہ کوئی بھی ایکشن آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ ریئیکٹ کیسے کریں وہ میٹر کرتا ہے۔ لبنہ جلدی سے بتائیں، آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، آپ کو ایسی فیلنگز آئی ہوں
یا آپ کے ارد گرد کا کوئی واقعہ ایسا جس میں ایسا بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ اگر آپ کو ایسا فیل بھی ہو رہا ہے, آپ اپنی سوچ کو اگر پازیٹیو رکھیں گے تو آپ پازیٹیوٹی ہی اٹریکٹ کریں گے. دنیا میں ایسے کتنے سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو شاید ہمارا بھلا نہیں چاہتے, یا ان کو ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کیسے ہوا, یا ان کے پاس یہ کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, ایسی ساری سوچیں ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال سے اپنی سوچ اگر آپ صاف رکھیں, اپنی نیت صاف رکھیں, تو میرے خیال سے آپ کے لیے کام, آپ کے سارے کام ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک بریک لینی ہے ہمیں, بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. جی ہاں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. Stay with us. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح سویرے پاکستان میں بات ہو رہی ہے حسد کی. حسد کیوں, جیلسی ایک انسان کے دل دماغ میں کیوں آتی ہے؟ ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ حسد کا براہ راست تعلق دل سے ہے. اگر دل سے ہے تو دماغ دل کو کیسے قابو میں رکھ سکتا ہے؟ موٹیویشنل سپیکر آج ہماری اس پینل کا حصہ ہے سعد اللہ اسد صاحب. آپ شاہ صاحب کیسے, کچھ لوگ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ اپنی موٹیویشنل جو آپ کے لیکچرز بھی ہوں گے, سپیچز ہوں گی, اس میں کیسے آپ لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی کو دور رکھیں اپنے آپ سے, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں پازیٹیو رہنے کے لیے, اور خاص طور پر حسد, اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ایک تو جو حسد کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں مولانا صاحب نے بھی بتایا, موعظتین کا بتایا انہوں نے کہ اس کو پڑھا جائے. ایک اور جو ہے آیت, بہت پاورفل آیت ہے فار پروٹیکشن, دیٹ از ان سورۃ التوبہ. اس کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو بھی 7 ٹائمز مارننگ میں اور اگر 7 ٹائم ایوننگ میں اگر آپ پڑھیں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کا جو سوال ہے آپ کا, اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنی سوچ کو جو ہے بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو, کہ جو ڈیوائن جو جسٹس ہے, جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے, وہ جو ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. عرب میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بندہ جو تھا وہ عرب ریگستان میں سے گزرا, تو ایک بدو کے خیمے میں وہ گیا, اس نے اس کو کھانا شانا پیش کیا, اس کی وہاں بیوی بھی تھی. جو بدو تھا وہ اتنا خوش شکل نہیں تھا, لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو جب وہ باہر گیا کسی کام سے, تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم خود اتنی خوبصورت خاتون اور تم نے اس بندے سے کس طرح شادی کر لی, اور تمہاری سے شادی ہوگی؟ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں اتنا اچھا کیا ہو کہ میں اس کو ریوارڈ کے طور پہ ملی ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ لائف میں اتنا برا کیا ہو کہ وہ مجھے سزا کے طور پہ ملا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ دس از دا ڈیوائن جسٹس, اللہ کی حکمت جو ہے کہ اس نے کس کو کتنا کہاں کیسے کیوں دیا, اس کو ماننا, اس سے ہی آپ کے جو ہے دل میں جو ہے وہ سکون اور تقویت آنی شروع ہو جاتی ہے. سو اٹس اباؤٹ بیلنسنگ آف تھاٹس, اور پلس وہی کہ ایک آپ کا شیطانی مائنڈ سیٹ ہے اور ایک آپ کا انسانی مائنڈ سیٹ ہے. اور انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے انسان. شیطان جو ہے وہ اللہ کو بلیم کرتا ہے کہ اللہ تیری وجہ سے ایسے ہوا. انسان تو جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یس, عروج وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. جی عروج, سوچ جو آتی ہے نا, یہ انسان کی سوچ کوئی وہ بیٹھ کے نہیں سوچتا اس چیز کو. فرسٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز, جو حسد کر رہا ہے وہ رات کو یہ پلان نہیں کرتا کہ صبح اٹھ کے میں کسی کے ساتھ حسد کروں گا. اس کے ساتھ یہ ایک بہت پرانی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ اس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بہت سارے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی جو قرآن کی آیتیں اس کو پڑھیں, یہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے ایکشنز کو چینج کرنا ہے. پہلا ایکشن, سب سے پہلا حسد کی بیماری جو اس کا ریزن تو وہ کمپیریزن ہی ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تو آج سارے ماں باپ جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو ڈال دیں, اپنے بچے کو چاچے کے, مامے کے, یا اپنے بڑے بیٹی کے اپنی بڑی بچے سے, یا اپنے چھوٹی بیٹی سے کمپیئر نہ کریں. کیونکہ پہلے آپ جب کمپیئر کرتے تو فوراً سے کس چیز میں آتا ہے کہ میرے سے کوئی بہتر ہے یا مجھ سے کوئی بدتر ہے. آپ کمپیریزن, چاہے وہ بہتری کا ہو چاہے وہ بدتری کا, آپ نہ کریں کمپیئر. بس جب آپ کمپیریزن کرنا اپنے ذہن میں بند کریں گے تو آپ کا ذہن بھول جائے گا کسی چیز کو, اس کو کانٹراسٹ میں دیکھنا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. دوسرا, اگر کوئی گرون اپ آدمی, ایسا آپ اور میں,
اور ہمارے ذہن میں جب یہ فیلنگ آتی ہے کہ یو نو somebody is doing better than me, یا آپ سمجھتے ہیں کسی کو مجھ سے زیادہ مل چکا ہے, so at that time do one exercise جو آپ سارے ویورز سن رہے ہیں وہ کریں. بالکل, اس کا جو سب سے بہترین کہتے ہیں نا علاج, وہ ہے شکر. پہلے تو شکر کرنا شروع کریں. the minute you will start doing شکر, یہ آپ کا علاج ہو جائے گا. آپ کو حسد کی فیلنگ نہیں آئے گی, بیکاز آپ کو یہ ریئلائزیشن کا آپ کے پاس کیا ہے. دوسری چیز یہ کریں, 2 کپس لیں. جو لوگ اس وقت ویورز سن رہے ہیں اور یہ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیگیٹو رہتا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں کسی سے حسد کر جاتا ہوں, یا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھ پہ حسد ہو رہا ہے اور وہ بہت منفی سوچ میں آ رہا ہے, نیگیٹو سوچ میں آ رہا ہے, صرف یہ کریں 2 کپس لیں. آپ نے 2 ٹرانسپیرنٹ جار لی, اپنے گھر میں کہیں پہ بھی اس کو رکھ لیں, اور اپنے کہیں تیسری جگہ پہ تھوڑے پیبلز جس کو کہتے ہیں نا کنکریاں جمع کریں. روز صبح ایک باکس پہ ساری کنکریاں بھر دیں اور ایک باکس کو خالی رکھیں. روز صبح اٹھیں, جو بھرا ہوا باکس ہے اس سے ایک کنکری اٹھائیں اور اس پہ لکھیں آپ کے پاس کیا نعمت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی شادی ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس صحت ہے. روز صبح ایک کنکر اٹھا کے ایک نعمت کے ساتھ اس کو دوسرے باکس میں ڈالیں. سو یو ول ریئلائز ان یور مائنڈ دیٹ یو ہیو سم تھنگ جو کسی اور کے پاس شاید نہ ہو. سو یہ چیز آپ نے جو ریئلائزیشن اپنی نعمتوں کی, اگر یہ ریئلائزیشن انسان کرنا شروع کر دے وتھ شکر, تو اس کا ذہن خود بخود, اس کا تھاٹ خود بخود چینج ہوگا. دوسرا جو قلب کی بیماری اور سوچ کی بیماری ہے, قلب کی بیماری کیوں کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ کی سوچ اس فیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, دیٹس وائی اٹس ویری اسٹرانگر. عروج نے یہ بات کی تھی کہ کمپیریزن جہاں بھی آئے گا, احساس کمتری جہاں پر آئے گی, وہاں پھر حسد جنم لے گا. بالکل. اور علامہ صاحب جو کالرز ہمارے ساتھ آئے, جی پہلی بات انہوں نے کی کہ حسد کے اسباب میں ایک تو بات یہ دیکھیے کہ جو حسد کرنے والا, پہلی بات جو متکبر ہوگا کسی حوالے سے, کہ اپنی بڑائی خود پسندی کا شکار ہوگا کہ مجھ میں جو کوالٹیز ہیں مجھ میں ہی رہنی چاہیے, حالانکہ یہ حکمت خداوندی کے خلاف ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا اپنا نظام ہے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے کمزور پچھے ہوئے طبقے اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے, وہ اوپر آ جاتے ہیں, مثلا مالدار ہو گئے, اسکالر بن گئے, تو جو جن کے وہ ماتحت کام کرتے تھے وہ ان سے حسد شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ اسباب ہیں. تیسری بات جو ہم نے آغاز میں کی تھی کہ کچھ لوگ جن کے پاس کوئی کمال ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ خوبی کوالٹی یہ ہمارے پاس ہی رہے, کسی اور کے پاس نہ جانے چاہے. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ ہے, اللہ کی صفات کو اپناؤ. اللہ کی کتنی صفات ہیں, چند ایک کو چھوڑ کر اہل ایمان اپنا سکتے ہیں, اور اللہ کی صفات میں وہ عالمین کی بات کرتا ہے کہ ایسی وسعت قلبی کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے رہا ہے ہم اس کو ویل وش کریں اچھے انداز سے. بالکل صحیح. تو نظر کا بھی سوال ہے, محمد تھے شاید ابو دھابی سے, جنہوں نے پوچھا کہ کس حوالے سے, انہوں نے کہا کہ نظر اگر ان کو لگ جاتی ہے, وہ کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا ایک تو رات سوتے وقت ہم نے گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا آیت الکرسی. آیت الکرسی رات پڑھ کے آپ سوئیں گے نا, آپ کا اپنا گھر دائیں بائیں آگے پیچھے 5 محفوظ رہیں گے. تیسرا سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ والناس تینوں پڑھ کے, کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا, ہاتھوں میں پھونک مار کر اپنے وجود پر مل لیتے تھے. اس سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ہر آفت. میں نے تو یہ تجربہ کیا, الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہوں, اور اللہ ہمیں سب کو محفوظ ہی رکھے. نہیں, آج بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں وہ جو آپ نے بتایا ان کی رہنمائی ہوگی. تو لبنہ جیسے باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن کیونکہ ٹاپک نہ ہونے کے بعد جب ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, بہت سے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹس آتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو تو بہت یہ چیزیں دیکھتی ہوں گی کہ کچھ لوگ جو مشورہ لینے ایز اے نیوٹریشنسٹ آتے ہوں گے آپ کے پاس, لیکن ان کی کہانی سن کے آپ کو لگتا ہوگا کہ یار اس کے کوئی اندر کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے کئی لوگ آتے ہیں کہ او میری بھابھی ہیں فار ایگزامپل, میں بالکل کہیں گے ان کے تو 2 بچے ہو گئے, ان کی باڈی بالکل ٹھیک ہے, تو میں کیسے کروں ٹھیک. تو اس طرح میں نے بہت دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اپ برنگنگ میں میرے پاس ایک ینگ لڑکا آیا تھا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا بھائی وہ پراپر ایتھلیٹ ہے اور اس کے بالکل مسلس بنے ہوئے, میں بالکل کانٹا رہ گیا ہوں, تو میں کیا کروں. تو اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں. تو یہ کمپیریزن اور آپ کی سوچ
ایون آپ کی جو آپ کی آؤٹ لک ہے اور آپ کا جو ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ کمپیریزن میں تو کہتی ہوں کہ اپ برنگنگ میں پیرنٹس کا اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ نہ کمپیئر کریں اپنے بچوں کو, بالکل ایکول ٹریٹ کریں, اور یعنی کہ جس طریقے سے آپ بوسٹ کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد ہر کسی کو, بھائی بہن ماں باپ, وہ ضرور بہت ضروری ہے کرنا. اور آپ کی پھر باڈی صحت کو بھی افیکٹ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے, کیونکہ اگر یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ ایسے وہ تو کھا رہی, اس کو فرق نہیں پڑ رہا, میں ذرا سا کھاتی ہوں تو میری باڈی کو لگ جاتا ہے, میں بالکل ایز اے نیوٹریشنسٹ کہیں جو میں سننے میں آتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں دیکھنا کہ دیکھیں ہر کسی کی باڈی الگ ہے, ہر کسی کی زندگی الگ ہے, تو آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کی ٹیک کیئر کریں. بالکل صحیح. تو ساتھ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے دیکھنے والوں کو کہ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور اگر پڑھ گئے ہیں تو کیا, جیسے عروج سے بہت اچھی ایکسرسائز بتائی ہے. اس کی کوئی ایکسرسائز تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جو ایول آئے ہے یہ سارے کلچرز میں مانی جاتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ فار مسلمس. آپ ایتھوپیا چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, ایون کہ چائنا میں آپ دیکھیں کہ وٹ دا چائنیز دے ڈو کہ وہ گھر کے باہر شیشہ لگا دیتے ہیں تاکہ جو بھی نظر بد جو ہے اس کی طرف پڑے تو وہ شیشے سے ریفلیکٹ ہو کے اس کی طرف چلی جائے. یہ ایک مت ہے یا نہیں, دس از ٹرو. چائنا میں گھر کے باہر شیشہ لگا دیتے ہیں. میں ٹرکی میں گیا تو ٹرکی میں انہوں نے لاکٹس بنائے ہوئے ہیں, دے آر کالڈ دا آئی لاکٹس, بلو والے. وہ بھی اس میں ان کی وہ obviously they believe in these things. اچھا, لیکن آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ افریقہ کے اندر جو ہے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ یہ کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے جو کان ہے اس میں وہ سوراخ کر کے اس میں بالیاں پہنا دیتے ہیں, اور 5 سال تک اس کو لڑکیوں کے کپڑے پہناتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ پتہ لگے کہ یہ لڑکا ہے. تو لڑکا پتہ چلے گا تو ظاہر ہے ان کو ہوتا ہے کہ کوئی حسد کرے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا, یا کیونکہ مال اور اولاد جو ہے وہ اسلام میں کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے. اور اندر تھنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس کچھ دیکھ کے کہ وہ بڑے مزوں میں ہے یا اس کو یہ مل گیا, لیکن یو نیور نو کہ کسی کے اوپر جو آپ کو رحمت لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اس زحمت کا شکار ہو. بالکل بالکل. قارون کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قارون نے اپنے دولت کے بارے میں بہت زیادہ بوسٹ کیا, تو لوگوں نے رشک کیا, حسد کیا کہ جی ہم قارون کی جگہ ہوتے, لیکن جب وہ زمین میں دھس گیا تو پھر قرآن میں بھی آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ قارون نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ظاہری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں ازیوم کرنا بھی ایک غلط ہے, جو کہیں نہ کہیں آپ کو اس زمرے میں لے کے جاتا ہے کہ آپ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کمپیریزن اور آپ نے اپنا نقصان کر لیا. بالکل بالکل. اچھا, میں یہ ویسے میں چاہ رہا تھا, میں یہ بیسکلی نا علامہ صاحب کے پاس تو ہاں بالکل جانا ہے ان کے پاس, میں نے 2-3 اور بھی بلکہ ٹپس لینی ہے ان سے, لیکن میں الگ سے لینی ہے نہیں ابھی شو میرے ذہن میں بہت سے ایسے سوال آ رہے ہیں. لوگ بیسکلی جو حسد ہے, ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی نا, جس طرح عروج بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ہے افیکٹی جو افیکٹ ہو رہا ہے, اور ایک وہ جس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے. تو دونوں کے لیے پڑھنے کے لیے تو آپ نے بتا دیا, صدقے کے طور پہ وہ کیا عمل کر سکتے ہیں, کون سا بہترین صدقہ ایسا دے سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں. اچھا دیکھیں, احادیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی ہے نا, اس میں پانی بہت زبردست صدقہ ہے. پانی کا جو نا جیسے آج کل ضرورت بھی ہے, اور یہ ٹھنڈے پانی کے جو کولر لگوا دیتے ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی لازم نہیں کہ آپ یہی صدقہ کریں. لیکن ایک بات جہاں پر جمیل صاحب ہمیں یاد رکھنی چاہیے, جو بھی نعمت ملے صدقہ ضرور کریں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, دافع البلا ہے. آپ دیکھیے نا کہ زکوٰۃ بھی تو صدقات واجبہ ہی ہے نا, کہ آپ کا بھی انہوں نے ساتھ بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی تزکیہ نفس کی, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو صدقہ آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تو بہترین صدقہ کا عمل کیا ہے کہ حسد سے بچیں بھی اور حسد دل میں آئے بھی نہ, اس معاملے میں بہترین صدقہ دیکھیں دو باتیں. ایک تو محسود ہے نا جس سے حسد کیا جا رہا ہے, یقیناً اس سے کسی خاص نعمت کی وجہ سے حسد کیا جا رہا ہے. تو جب جیسی نعمت کا حصول ہو وہ شکر ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے صدقہ دے اس کی راہ میں, تاکہ اس کی مشکلات ٹل جائیں. ایک اور یہاں پر میں ایک لطیف سی بات قرآن کریم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کوئی خاص کرم ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا عنقریب ہوگا, تو اس کو اپنے خیر خواہوں سے ڈسکس کریں. جیسے قرآن کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کہا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے, ابا جان میں نے دیکھا ہے.
تو چونکہ وہ بھی نبی تھے, وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا ہے ان کو بہت بڑی نعمت ملنے والی, اور وہ جانتے تھے کہ ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, اور اس کا اثر بھی سامنے آیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ پر کوئی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بہت بڑی کامیابی ملنے والی, کوئی میڈل ملنے والا ہے, کوئی بڑا اللہ عطا کرنے والا ہے, تو اپنے خیر خواہوں سے جو آپ کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوں. عام لوگ ایسی خواب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عقل مندوں اور متقی لوگوں سے ذکر کیا جائے جو اچھی تعبیر بتا دیں. بالکل صحیح. اور یہ جو صدقے کی ہم بات کریں یہ کسی دن ہم پورا ٹائم اس کو دیں گے, کیونکہ یہ بڑا واسٹ اور بڑا اچھا ٹاپک ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے صدقہ کس کس کو دینا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو عروج جاتے جاتے کلوزنگ ریمارکس کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں گے آپ اگر حسد سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں حسد کرنے سے, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, فرسٹ تھنگ شکر. اور جو صدقے کی آپ نے بات کی ہے اس کے بہت مطلب اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کے اپنے وہ ہیں کیا کہتے ہیں بینیفٹس ہیں, لیکن ایک سب سے سوچی بینیفٹ جو تھاٹ کے اندر بینیفٹ ہے اس کا انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں کوئی کام کرنے کا کہا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں, اور ان میں سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے, یہ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی صدقہ دے تو آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز آپ اپنے آپ سے نکال کے کسی کو دے جس کو ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں آپ اس جگہ ہے کہ آپ شاید کسی سے بہتر ہو, یہ شکر کا کہ یہ آپ کے پاس نعمت ہے جو آپ دے سکتے ہیں کسی کو, چاہے وہ آپ کا وقت ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کا صدقہ, آپ جو بھی دے رہے ہیں. سو ایک شکر کا سٹیٹ بنتا ہے ذہن کے اندر. سو اگر اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا ہے یا کسی منفی سوچ سے بچنا ہے, کوئی منفی کام کرتے ہوئے بچنا ہے, ایک ہی کام کریں, صرف شکر ادا کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا عروج. اب عقیل بھائی آپ کا, سعد اللہ آپ کا, اور ڈاکٹر لبنہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی جناب حسد پہ اور کس طریقے سے یہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. یقیناً آپ کی بہت رہنمائی ہوگی. اب ہم یہ کوشش کریں گے بیسکلی کہ نظر بعد اور پھر صدقے پہ جائیں گے اور پھر اس پر ایک پراپر ہم سیگمنٹس رکھیں گے. بالکل. اور ابھی ہمارے جانے کا وقت ہو گیا, اجازت چاہیں گے, لیکن آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے ہمارے فیس بک ٹویٹر ہینڈل پر, اور یہ بھی بتانا ہے کہ جو ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں ایڈ کریں, آپ وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹ ہمارا پینل بھی ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا بتایا ہوا ٹاپک بھی اس میں شامل کر سکیں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اسی امید کے ساتھ کہ اب آپ شکر کریں گے, حسد کسی سے نہیں کریں گے, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. See you tomorrow. Bye bye. اللہ حافظ.